मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ। और मैं आपकी होस्ट कमल ज़कील। विज गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके एक दफ़ा से फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम अपने मेहमानों को मसीही घराना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी वेलकम सर। आए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदा की हुज़ूरी में दुआ मांगते हैं। और मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से, पास्टर साहब से, कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कादर मुतलिक आसमानी जलाली खुदावंद यस्सु, हम दिल से, दिल की गहराइयों से खुदावंद यस्सु आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपकी बदौलत आज ये मुमकिन हुआ कि खुदावंद हम मसीह घराना में खुदावंद शामिल होकर खुदावंद यस्सु नासी तेरे नाम को खुदावंद यस्सु इज़्ज़त और जलाल दे सके। कादर मुतलिक खुदा, मैं आज की इस खुदावंद यस्सु खुदावंद इबादत के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता। अपने लोगों को खुदा यस्सु नासी बड़ी बरकत देना खुदा, और जितनी देर खुदा यस्सु हम बातचीत करें खुदा मसीह घराना पर खुदा यस्सु हम टॉक करें खुदा, इसमें खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा यस्सु, और खुदा हमारे घराने तक़वियत पाएँ और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आए मेरे अज़ीज़ो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज प्रोग्राम की जो मरकज़ी आयत है उसे कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत में सुनते हैं। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत सुनेंगे। और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। मेरे दीदो, आपने सुना कि कैसे खुदा का बंदा यशवा इस बात को बयान करता और कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। खुदा ये चाहता है कि घराने जो हैं, ख़ानदान जो हैं, वो खुदा के नाम को जलाल दें, और इस बात को याद रखें कि ख़ानदान बनाने वाला भी खुदा ही है। हालेलुया। सो हम इसी तरह से खुदा के नाम की सताइश करते हुए, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए हम मसीही घराने प्रोग्राम में शामिल हैं। हम तमाम नाजरीन जो हैं, आपको भी इस प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं। मसीही घराना प्रोग्राम जो है वो आप देखते रहिएगा, और मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से जो है वो आप बरकत हासिल करते हैं, और यकीनन आपके घरानों में जो है वो तब्दीली आएगी, और आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जो है वो कबूल करेंगे। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम उनकी ज़बानी जो है वो उनका तारफ़ सुनेंगे। जी पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अपना नाम बताएं। मसीह यस्सु के फ़तहमंद जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ गुड शेपर्ड टेलीविज़न वालों का, और मैं बिशप पालूस मसीह साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया आपके दरमियान। मेरा नाम पास्टर एल्बर्ट यूसुफ है। जी शुक्रिया पास्टर साहब। जी सिस्टर जी, आप भी अपना तारुफ अपने व्यूअर्स को बताइएगा। यस्सु के खूबसूरत जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम साइमा एल्बर्ट है, और मैं खुदा के खादम के साथ मिलकर खिदमत कर रही हूँ, और वहाँ पर 2 साल हो गए हैं वुमेन मिनिस्ट्री का काम शुरू किया हुआ है, और खुदा उस काम को बढ़ा रहा है। गॉड ब्लेस यू। जी ज़बरदस्त। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कपल के लिए। हमने इस ख़ानदान का तारुफ सुना, यकीनन आप लोग इनकी गवाहियों से बरकत को रिसीव करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें और बरकत को रिसीव कीजिएगा। जी पास्टर जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खुदा उनकी शुक्रगुजारी है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वंस अगेन हम आपको जी मसीही घराना प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर जो हैं उनको बताएं कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। 93-94 में शहर रावलपिंडी के अंदर एक ज़बरदस्त बेदारी आई थी, और उसी ज़बरदस्त बेदारी की ज़द में जब मैं अपने चर्च में गया तो
میں جب اپنے چرچ میں گیا تو وہاں پر خدا کے خادم پاسٹر کلیمنٹ جارج خدا کے کلام کی خدمت کر رہے تھے اور وہ توبہ پہ منادی کر رہے تھے، اور وہ کلام جو تھا وہ اس کا میری زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور میں نے 93 میں خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ جی زبردست ویوز، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کلام کس طریقے سے زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اور ہم نئے مخلوق اس کلام کے وسیلہ سے بن جاتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے کلام کے لیے اور اس کی بابرکت باتوں کے لیے۔ اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی پوچھیں گے کہ جی سسٹر جی، آپ نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ میری جب شادی ہوئی تو میری شادی اس طرح کے گھرانے کے اندر ہوئی کہ وہ خدا سے بہت پیار کرنے والے تھے، اور جب میں ان کو دعا کرتے دیکھتی اور میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں دعا کروں، اور اسی طرح پھر وہ خدا کی محبت میرے اندر آتی گئی، اور میں نے پھر شخصی طور پر خدا کو قبول کیا، اور پھر میں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور میں نے خدا کو اپنا حقیقی بادشاہ قبول کیا۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ دیکھا عزیزو آپ نے کہ کس طرح سے جب آپ مسیحی خاندان میں رہتے ہیں تو یقیناً پھر خدا بھی آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ سو بڑا اچھا لگا پاسٹر جی آپ سے بھی، بہن آپ سے بھی، آپ کی گواہی سن کر کہ کس طرح سے خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں جو ہے وہ اپنا کام کیا ہے۔ تو پاسٹر جی ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب اپنی خدمت کا جو ہے وہ پراپر آغاز کیا ہے؟ میں نے 2016 میں اپنی خدمت کا آغاز کیا، جیمز ٹون مریم ہوم اڈیالہ میں خدا کی بلاہٹ سے میں وہاں پر گیا اور میں نے وہاں پر چرچ کا انعقاد کیا، اور خدا یسوع مسیح کے فضل سے آج 6 سال ہو چکے ہیں مجھے خدا کی خدمت کرتے ہوئے، اور وہاں پر ایک زبردست کلیسیا خدا نے قائم کی ہے، اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں مجھ ادنا سے کمزور سے خادم کو اس نے اپنے کام کے لیے چنا اور اپنے بادشاہی کی وسعت کے لیے مجھے استعمال کیا۔ جی زبردست، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت ورس مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ کمزوروں کو بھی توانا بنا دیتا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ کمزوروں سے بھی اپنا کام جو ہے وہ لینا جانتا ہے۔ تو خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس زبردست گواہی کے لیے۔ جی سسٹر جی، آپ ویوز کو بتائیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہماری شادی 2000 میں ہوئی، اور خداوند کا شکر ہے خداوند نے ہمیں 2 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، اور وہ بھی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جی ویوز، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت کپل ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ہم بڑی خوبصورت گواہیاں سن رہے ہیں۔ یقیناً ہم لوگ بھی برکت پا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ان گواہیوں کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آخر تک اس پروگرام کو دیکھیے گا اور گواہیوں سے برکت کو ریسیو کیجیے گا۔ پاسٹر جی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے آج گھرانوں کے اندر جو ہیں وہ بڑی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ آئے دن ہمیں ایسے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ملتے ہیں، ایون یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ اب تو مسیحی گھرانوں کے اندر جو ہے وہ طلاق بھی جو ہے وہ بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں طلاق تک جو ہے وہ نوبت جا رہی ہے؟ سر، جب ہم بائبل مقدس کے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ مشکلات ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ جب تک ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں گزاریں گے ہماری زندگی میں کسی قسم کی ڈسٹربنگ نہیں آ سکتی۔ جب ہم بائبل مقدس میں متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جس بات کے لیے زمین پر 2 متفق ہو ان کے لیے آسمان پر وہ ہو جائے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متفق نہیں ہیں، خاندان متفق نہیں ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس معاملے میں، اور ابلیس کا یہ بہت بڑا پلان ہے اور ابلیس کا یہ بہت بڑا منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں متفق نہیں ہونے دیتا۔ مگر جب ہم ابلیس کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور ابلیس ہمیشہ یونٹی کے اندر کام کرتا ہے اور ہمارے گھرانوں کے درمیان وہ یونٹی کو وہ توڑتا رہتا ہے،
جب ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں گراسینیوں کے علاقے کا وہ شخص، بدرو گرفتہ شخص ہمیں ملتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ آیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت سے ہیں۔ وہ ہمیشہ یونٹی میں کام کرتا ہے، مگر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھرانوں میں یونٹی کو توڑے، باپ بیٹے سے جدا کرے اور ماں کو بیٹی سے جدا کرے، خاندانوں کے اندر دراڑیں پیدا کرے، اور اس طرح سے وہ مسیح خاندان کمزور کرتا ہے۔ اور جو مسیح خاندان خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور بائبل مقدس کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، وہ کبھی ابلیس کی باتوں کا شکار نہیں ہوتے، اور وہ بائبل مقدس کے مطابق چل کے ابلیس کے منصوبوں کو فیل کرتے ہیں۔ میں پاسٹر جی جب آپ یہ بات کر رہے تھے اس علاقہ کی جہاں پر وہ شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ملتا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ خود وہ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے تجھے مجھ سے کیا کام ہے نا؟ اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہم بہت سارے ہیں، ایک لشکر ہے، اور خود جو ہے وہ یونٹی میں رہ رہا ہے، اور اگر آج بھی دیکھا جائے تو وہ خاندانوں کو یہی کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، لیکن خود اقرار کرتا ہے کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے نا؟ اور یونٹی جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ میاں بیوی کی جو آپ بات کر رہے تھے، 2-3 لوگ جو ہیں وہ ان کا ملنا جو ہے، اور میرے خیال کے مطابق جو ہے شوہر اور بیوی، پریز دا لارڈ، ہاللیلویا، یہ دونوں کا جو ہے وہ متفق ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ خاص بات ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ تم دو متفق، کسی بھی بات پر متفق ہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گی۔ اور جب شوہر اور بیوی مل کر خدا کی حضوری میں دعا کریں گے تو یقیناً وہ خاندان مل کر رہ بھی سکتا ہے۔ آج ویورز، آپ بھی آلریڈی اپنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دشمن ابلیس جو ہے وہ خاندانوں کو برباد کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور جیسے خدا کے خادم نے بتایا کہ جب لوگوں کی زندگیوں میں خدا کا کلام نہیں ہوتا تو پھر خاندانوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، جدائی پیدا ہوتی ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ سو اس لیے اس بات کو ضرور مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں کے اندر خدا کے کلام کو جو ہے وہ اول درجہ دینا ہے، پیورٹی دینی ہے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر عجیب طریقے سے جو ہے وہ کام کرے۔ جی ویور، ہم اسی طرح سے بات چیت کو اور آگے بڑھائیں گے، اور پاسٹر جی میرا یہاں پر ایک اور سوال ہے آپ سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے بڑے نافرمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اور ایون دین کہ چرچز کے اندر بھی جو ہے وہ بہت کم جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ابلیس کے منصوبے ہیں سر۔ جب ہم پرانا عہد نامہ کے اندر ایلی کاہن کے بچوں پر غور کرتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ ایک زبردست ممسوح تھا اور خدا کا خادم تھا، وہ کاہن تھا اور کہانت کی خدمت کرتا تھا، مگر جب ہم اس کے بچوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بچے خدا کے نافرمان تھے، اور وہ کلیسیا کے اندر ان کے کام جو تھے وہ برے کام تھے، اور اسرائیل میں ان بچوں کی وجہ سے ان کے باپ کی گواہی جو تھی وہ بہت حد تک جو ہے نا بری گواہی ہم دیکھتے ہیں ثابت ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں پر فوکس کریں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، تو کبھی بھی ہمارے بچے بھٹک نہیں سکتے۔ یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایلی کاہن ہے، مگر وہ اپنے بچوں پر اس طرح سے توجہ نہیں دے سکا جس طرح سے اسے ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی، جس طرح سے ان کا خیال اسے رکھنا چاہیے تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کی فکر کرنے والا باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو فکر کرتا ہے اور ان کے شمار کے مطابق قربانیاں گزرانتا ہے، اور ہر روز خدا کے حضور جاتا ہے اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ آج اگر ماں باپ ایوری ڈے اپنے بچوں کے لیے
ہر روز دعا کرے اور ہر روز خدا کا فضل ان کے لیے مانگے اور ہر روز ان کی برے کے لہو میں انہیں محفوظ کرے، تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بچے خدا سے دور رہ سکے، برکتوں سے محروم ہو سکے، اور یقیناً پھر ہمارے خاندان میں خدا برکت پر برکت نازل کرے گا۔ زبردست، گاڈ بلیس یو پاسٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اور یقیناً جب ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے روزے رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ میں اپنی ہی اگزامپل آپ کو دینے لگی ہوں کہ ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ایون دین ہم لوگ اگر رات کو کبھی بھی مجھے اگر میری آنکھ اگر کھلتی ہے تو میں ضرور اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتی ہوں، کراس بناتی ہوں اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو یقیناً ویورز، آپ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کریں، تاکہ ہماری آگے آنے والی جنریشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ بڑھتی چلی جائے اور خدا کی قربت کو حاصل کرے۔ سو پریز دا لارڈ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے، ان کی اس اچھی گواہی کے لیے، بابرکت بات کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ جی سسٹر جی، آپ بھی بتائیں کہ آپ کیا ویورز کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں دعا کرنے والی ہوگی تو بچے، میں سمجھتی ہوں باپ تو سارا دن باہر ہوتے ہیں اور بچوں نے ماں کو ہی پک کرنا ہوتا ہے، اور جو بچے ماں کو دیکھیں گے وہی بچے کریں گے۔ جی جی جی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں جب موسیٰ کو فیڈ کرواتی تھی تو اس کے کان میں، اس نے اس وقت اس کے کان میں جو دعا کی وہ دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ماں دعا کرنے والی ہوں گی تو بچے بھی دعا کرنے والے ہوں گے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو مائیں دعا کرتی ہیں ان کے بچوں کی تربیت بھی، وہ نظر بھی آتے ہیں آج کہ خدا کے جلال کے لیے وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں، اور میں شکر اس بات کے لیے ماؤں سے درخواست کروں گی کہ وہ ضرور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور ہر روز یسوع کے لہو میں محفوظ کرے اپنے بچوں کو۔ یسوع کا لہو ایسا قدرت والا ہے کہ وہ ہر کمزوری کو وہ ختم کر دیتا ہے، وہ ابلیس کے منصوبوں کو فیل کر دیتا ہے۔ ہمارے یسوع کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے، اور جس کا بھروسہ یسوع پر ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، وہ گھرانے ہمیشہ خدا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ زبردست زبردست۔ جی سسٹر جی، آپ یہ ویوز کو مشورہ دیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو جو ہیں وہ سنڈے اسکول جانے کے عادی بنائیں، اور کس طریقے سے دوسرے کاموں میں سے وہ وقت نکالیں اور خدا کو بھی اول درجہ دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اگر ہم انہیں چرچ نہیں بھیجتے، سنڈے اسکول نہیں بھیجتے، ہم جہاں ہمیں سختی کرنی چاہیے وہاں پر ہم سختی نہیں کرتے، ہم دوسرے کاموں میں بچوں کے کرتے رہتے ہیں، ہیلپ کرتے رہتے ہیں، اور جہاں میں سمجھتی ہوں اگر ہم چرچ کے بارے میں تعاون کرتے ہو تو ہم اپنے بچوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اگر میں سمجھتی دوسری باتوں میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم چرچ جانے میں سختی کریں تو وہ ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اگر ہم اس طرح نہیں کرتے تو میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ انہیں سنڈے اسکول ہمیں سختی سے بھیجنا چاہیے، ڈانٹ کر بھیجنا چاہیے، اور چرچ میں ضرور بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہی کم عمر میں جیسے بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کی بیس بنتی ہے، اسی طرح میں سمجھتی ہوں سنڈے اسکول میں بھی بچوں کی جو ہے وہ بیس بنتی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جیسے امثال کی کتاب میں پاسٹر جی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر بڑا ہو کے جس پر اس نے جانا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کے بھی اسے واپس نہ مڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں ویورز، جیسے سسٹر جی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلی بات کہ دعا ماں کو کرنی چاہیے، اور دوسری بات انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو فورس کرنا ہے خدا کے حضور جانے کے لیے، سنڈے اسکول جانے کے لیے، اور یقین جانیے گا کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو شاید بظاہر تو آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اسپرچولی
آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، بالکل اور یہ باتیں آپ کے بچوں کو نہ صرف آپ سے بلکہ خدا سے دور کرتی ہیں۔ اور پھر ایسے پاسٹر جی میں نے موقع دیکھے ہیں کہ وہی بچے کل کو جن کی آپ بچپن میں اچھی تربیت نہیں کرتے، وہ بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بالکل ایسے اور ایون دین میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان ایک اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا، اس کے ماں باپ نے اس کی پڑھائی پہ بڑی توجہ دی، جہاں تک ہو سکا پاکستان میں اس نے ایجوکیشن حاصل کی، پھر جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے امریکہ بھیج دیا، وہاں سے وہ ڈگریاں حاصل کر کے آیا، اور بہت پڑھ لکھ کر جب وہ واپس آیا اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے، جب وہ اپنے گھر میں واپس آیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد اسے اپنے بدن میں پین محسوس ہوئی، اور جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تو اسے کینسر ہو چکا تھا، اور وہ آخری سٹیج پر تھا، اور وہ لڑکا جو ہے اپنے گھر آیا، اسے یہ سارا یعنی رپورٹ پتہ چل گئی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ چند دن کا مہمان ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی بیماری بالکل آخری سٹیج پر ہے۔ وہ اپنے گھر میں گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو بلایا، اور اس نے اپنی ساری ڈگریاں اپنے سامنے رکھی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بہت کیئر کی اور میری پڑھائی میں میری مدد کی، اور یہ ساری ڈگریاں میں آپ کی وجہ سے حاصل کر سکا، مگر اس میں مجھے وہ ڈگری نظر نہیں آتی جو مجھے زندگی دے سکتی ہے۔ آپ نے میری جو ہے پڑھائی پر تو بڑی توجہ دی، مگر میری روحانی تعلیم کی آپ نے فکر نہیں کی۔ آج اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو میں کہاں پر جاؤں گا؟ یہ اس کا سوال تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ میں آج اگر اس دنیا سے جاتا ہوں تو میں کس حالت میں خدا کے حضور جاؤں گا، کیونکہ نہ میں نے خدا کو قبول کیا ہے، نہ میں نے بائبل مقدس کو ڈیپلی پڑھا ہے، اور میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی آسائش دیتے ہیں، اگر ہم انہیں روحانی تعلیم نہیں دیتے اور بائبل مقدس کے مطابق ان کا ہم سٹرکچر تیار نہیں کرتے تو ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور خدا نے یہی زبردست بات جو تھی یہ یشوع سے کہی کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا اسی پہ دھیان ہو، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوب کامیاب ہوں تو شریعت کی کتاب انہیں دیں، اور شریعت کی کتاب کی باتیں انہیں سکھائیں، خدا کا کلام سکھائیں، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو کلام پر دھیان کرے گا وہ بھلائی دیکھے۔ آمین آمین۔ جی ویور، آپ نے سنا کہ خدا کے خادم نے ایک سٹوری کے تھرو اس بات کو بیان کیا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم، جسمانی تعلیم دیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم ان کو آؤٹ آف کنٹری بھی بھیجتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو خدا کا بیٹا یسوع نہیں دیا، آپ نے ان کو خدا کا زندہ لا تبدیل لا خطا اور اب تک قائم رہنے والا کلام نہیں دیا، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کا روحانی نقصان کر رہے ہیں۔ کل کو کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ کے بچے آپ کو یہ سوال نہ کریں۔ اس لیے اس بات کو سیکھیں اور اس کو نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنے بچوں کی زندگیوں میں بھی اپلائی کریں، مل کر دعا کیا کریں، مل کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خدا کے کلام کو پڑھا کریں، تاکہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کا پورا گھرانہ جو ہے وہ نجات پائیں۔ اور یہ پاسٹر جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ دروگا یسوع مسیح کو کہتا ہے بے شک بے کہ شک، میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں۔ اعمال کی کتاب ایمان 16 کی باب۔ کتاب، جی، تو پالوس رسول اس کو کہتا ہے کہ بھائی تو یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور آج ویورز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا باپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ نہ صرف ایک شخص بلکہ پورے کا پورا گھرانہ جو ہے وہ نجات پائے۔ بے شک خدا کی بھی یہی لالسا ہے
اور خدا بھی یہی انسان کے بارے میں فکر مندی کرتا ہے کہ تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خدا صرف ایک شخص میں دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ خدا پورے گھرانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمیں مسیح گھرانے میں شامل کرتا ہے۔ اور جب ہم افسیوں کی کتاب، اس کا افسیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانہ کے ہو گئے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تخلیق کیے گئے ہو۔ سو میرے عزیزوں کہ ہم مسیح کے خاندان میں شامل ہو چکے ہیں، اور مسیح کے خاندان میں وہی شامل ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا۔ جی پاسٹر جی، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ خدا جو ہے وہ صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ گھرانے پر جو پورے ہے گھرانے پر نظر کرتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے۔ تو جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ خدا نے جب آدم کو بنایا Praise تو the خدا نے Lord، کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس کے لیے مددگار جو ہے وہ بنایا، خدا نے تخلیق کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب طوفان نوح آیا یس یس، تو وہاں پر بھی خدا نے پورے کنبے کو، پورے گھرانے کو بچایا۔ ہاللویہ۔ ساری دنیا جو ہے وہ خدا نے غرق کر دی، ٹھیک ہے، لیکن صرف خدا نے گھرانے کو بچایا، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہے کہ اگر گھرانے جو ہیں وہ خدا کی راہ پر چلنے والے بن جائیں، مسیح یسوع کو اپنی زندگیوں میں وہ ویلکم کہنا شروع کر دیں، تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آسمانی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ آمین، ہاللویہ۔ سو پاسٹر جی، ابھی پروگرام کے آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ویور ہیں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ مسیح گھرانہ بننے کے لیے بائبل مقدس کے اندر بہت زبردست تعلیم ہے، مگر اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 42ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ میتھڈ ہے ایک مسیحی خاندان کے لیے۔ اگر ہمارے مسیح خاندان تعلیم پانے والے ہوں، ہمارے مسیح خاندان رفاقت رکھنے والے ہوں، مسیح خاندان روٹی توڑنے والے ہوں، اور مسیح خاندان دعا کرنے میں اگر مشغول رہیں تو وہ زبردست مسیح خاندان بن سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاروں خوبیاں ہمارے خاندان کے اندر ہیں تو ہم ایک زبردست مسیح خاندان ہیں، اور اگر ان چاروں میں سے ایک پوائنٹ بھی ہماری زندگی میں مس ہے تو ہم اچھا مسیح خاندان کبھی نہیں بن سکتے۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مسیحی خاندان بنیں تو دعا کرنا آپ کی زندگی کا اولین حصہ ہونا چاہیے۔ آپ روٹی کھانا بھول جائیں مگر دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، اور اگر آپ رفاقت رکھنے اور دعا کرنے کے اندر مشغول رہیں گے، تعلیم پانے میں مشغول رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے وہ مسیح خاندان میں ترقی کرنے میں روک نہیں سکتی، اور آپ بڑھتے جائیں گے مسیح میں۔ جی پریز دا لارڈ، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس بابرکت باتوں کے لیے کہ ہمیں دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے، اور اگر آپ کے خاندان جو ہیں وہ دعا کرنے میں مشغول رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہر طرح کے حالات میں سروائیو کر سکیں گے، ہر طرح کے حالات کا بخوبی طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے، ان اچھی باتوں کے لیے۔ جو خاندان ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیں اور ان کو بولیں کہ آج ہی قبولیت کا دن ہے، کیونکہ جب تک وہ کلام کو نہیں پڑھیں گے وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے ان بابرکت باتوں کے لیے، بابرکت گواہیوں کے لیے۔ ہم لوگوں نے بھی اس بابرکت باتوں سے برکت کو ریسیو کیا، یقیناً ویورز آپ لوگوں نے بھی ان ساری گواہیوں کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کیا ہوگا۔ ابھی ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر زکیل ان تمام دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دعا کریں کہ ہر طرح کے لڑائی جھگڑے کی روحیں، ہر طرح کی شیطان کی
प्रॉब्लम्स जो शैतान इन जिंदगियों में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है वो यीशु के नाम से इनके घरानों से दूर हो जाए और इनके घराने जो हैं वो बाबरकत घराने बन जाएं और खुदावंद के नाम को इनके घरानों के वसीला से जलाल इज़्ज़त और बुजुर्गी मिलता रहे। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को जिंदा खुदा के ज़ुरी में झुकाते और दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु के नाम में और रूह कुदस के वसीला से हम खादमीन मिलकर इन तमाम देखने और सुनने वाले घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। और ऐ बाप, आपके बेटे यीशु के नाम से टूटे घरानों के लिए मिन्नत करते हैं कि टूटे खानदान खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाएं। और ऐ बाप, घरानों में से हर तरह की बीमारियां जाती रहें, घरानों में से हर तरह के लड़ाई झगड़े की तस्वीरें यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और ऐ खुदा, तेरे खादमीन मिलकर ये दुआ मांगते हैं कि जितने घराने आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो घराने बरकत बन जाए, वो घराने निजात पा जाए, वो घराने खुदा से और ज्यादा वाकफियत हासिल कर ले और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में मौका दें ताकि खुदा ही उन घरानों का सरबराह बने और खुदा ही उन घरानों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से मेरी ये दुआ है कि घरानों के अंदर से हर तरह की नफरत की तस्वीरें खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से ज़ाहिर होती रहें, हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और ऐ खुदा, ये घराने मसीही घराने बन जाएं ताकि सारा इज्जत सारा जलाल तेरे नाम को मिल जाए। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन आमीन। जी पास्टर जी, थैंक यू आपके आने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बड़ा अच्छा लगा आपकी गवाही सुनकर। और हमारी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे और आपकी खिदमत की हदें जो हैं उनको वसी करे। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपने हमें यहाँ पर बुलाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी वेलकम सर। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जी थैंक यू सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप यहाँ पर आए और ज़बरदस्त बातें आपने व्यूज़ के साथ शेयर की। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, यकीनन आपने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है और मेरा ईमान है मसीही घराने के वसीला से आपके घराने जो हैं वो बाबरकत होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिएगा गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।